بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बलगल उला बिकमालिहि कशफद दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। आज की इस खूबसूरत बावकार और रूह परवर नशिस्त में हम जिक्र करेंगे दुनिया इस्लाम के अजीम मुअल्लिम, फ़लसफ़ी, अदीब, शायर, कानूनदान, मुअर्रिख़ और हकीम अबू मुहम्मद मुस्लिहुद्दीन अब्दुल्ला सादी शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी ज़ात वाला सिफ़ात का तज़किरा हमारी आज की नशिस्त का मौज़ूए सख़ुन है। नाज़रीन, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कसीर किताबों के मुसन्निफ़ थे, जिसमें सबसे ज़्यादा शोहरत गुलिस्तान और बोस्तान को नसीब हुई। हज़रत शेख के अक़वाले ज़र्री भी आपकी शोहरत का एक बहुत बड़ा सबब है। अगर कुरून वस्ता के दूसरे फ़ारसी शुअरा और अदीबों का जिक्र किया जाए तो अपने अपने वक्त में उनमें से किसी ने इश्क व मोहब्बत के तज़किरे को अपना मौजू बनाया, किसी ने ईरान के कदीम हीरोज़ की रज़मिया दास्तानों को रकम किया, किसी ने बहादुरी के किस्से रकम करने वाले हीरोज़ का जिक्र किया, किसी ने इंसानी नफ्सियात और उस अजीम कायनात में इंसान के मरकज़ी किरदार पर से हासिल बहस की। इन हालात में शेख सादी को अंग्रेज़ी के मशहूर शायर लॉर्ड बायरन की ज़ुबान में ईरान के अखलाकी शायर के तौर पर याद किया जाता है। अपने चारों तरफ इंसानियत सोज़ और दहशतनाक माहौल के बावजूद सादी को हमेशा बनी आदम पर एतमाद रहा और वो इंसानों से हमेशा पुरुमीद रहे। इस तरह उन्होंने हालात की ख़राबी के बावजूद अपनी तमाम तर तवज्जो अखलाकियात और खैर व शर की वजाहत करने पर मरकूज़ रखी। अपने कलाम से अपने क़ारीन को हमेशा उम्दा सिफ़ात से मुज़य्यन किया। मुकर्रम नाज़रीन, शेख सादी हमेशा अच्छाई और भलाई का प्रचार करते रहे, वकालत करते रहे। वो एक अमली और हकीकत पसंदाना मुफ़क्किर थे। उनकी शायरी ने शर्क़ व ग़र्ब को यकसां अपने असरात से मुतासिर किया। बिलखुसूस अगर मगरबी दुनिया में देखा जाए तो वॉल्टेयर, गोएटे, विक्टर ह्यूगो और राल्फ वॉल्डो एमरसन जैसे बड़े शुअरा ने सादी के असर को कबूल किया। इन शुअरा ने सादी की हकीमाना बातों को बयान किया और उन्हें आफाकी बातें करार दिया। आज की इस मुबारक नशिस्त में हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व वाक़यात, उनके असफ़ार, उनके अखलाक व किरदार और उनकी तसानीफ़ का ज़िक्र इंशाअल्लाह हम करेंगे और शेख सादी की शख्सियत के बारे में हम बहुत कुछ बयान करने के काबिल हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मक़दम की जानिब। मेरे साथ पहले मेहमान ARYQ TV का खूबसूरत असासा, बहुत दिनों से अरसे दराज से अपने मनसब का बड़ा लिहाज करते हुए खूबसूरत पैगाम नशर करने वाले हमारे इंतहाई मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब खैर मक़दम के बहुत शुक्रिया। आपके साथ ARYQ TV का एक और बड़ा मुस्तनद खूबसूरत चेहरा और बड़े तवील अरसे से बड़े खूबसूरत पैगामात हमेशा आप ऑन एयर करते हैं, जिनकी पूरी दुनिया में तहसीन होती है। मेरी मुराद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला खैर मक़दम भी है और दियारे नूर की हाज़िरी की मुबारकबाद भी। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है सना ख़ानी की दुनिया का एक बड़ा नाम, नात लिखने वाले, नात पढ़ने वाले, दुनिया भर में नात का नूर फैलाने वाले खुश नसीब, और मैं इनका खैर मक़दम भी करूँगा। और आज क्योंकि पहली दफ़ा ARYQ TV पर इन्हें मुबारकबाद भी दूंगा डॉक्टरेट की, हालांकि दीगर प्लेटफॉर्म्स पर दे चुके, यहाँ इनसे इस हवाले से पहली मुलाकात है। मैं मुखातिब हूँ जनाब डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवर भाई खुश आमदेद, खैर मक़दम और मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़। आज क्योंकि प्रोग्राम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है तो आइए उनके ही एक फ़ारसी कलाम से, नात शरीफ से आगाज़ करते हैं। सरवर भाई से गुजारिश है कि वो कलाम का आगाज़ फरमाएं। मन गदाए तो या रसूल अल्लाह, मन गदाए तो या रसूल अल्लाह
فدائے تو یا رسول اللہ، جان فدائے تو یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ کر بیابم بدیدہ سرما کشم، گر بیابم بدیدہ سرما کشم، خاک پائے تو یا رسول اللہ، خاک پائے تو یا رسول اللہ، کاش ہر منہ من زبان بودے، کیا بات ہے اللہ، کاش ہر منہ من زبان بودے، درسن آئے تو یا رسول اللہ، درسن آئے تو یا رسول اللہ، ارحم الراحمین ہم بخشد، ارحم الراحمین ہم بخشد، بے رضائے تو یا رسول اللہ، بے رضائے تو یا رسول اللہ، سر نہادست بردرت سادی، سر نہادست بردرت سادی، در ہوائے تو یا رسول اللہ، من گدائے جان فدائے تو یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ سرور بھائی، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے روح پرور کلام سے آپ نے ہمیں مزین کر دیا۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز ہوگا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے، مفتی صاحب قبلہ سے آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، حضرت شیخ کے ابتدائی حالات اور آپ کے جو ولادت کے ایام ہیں ان کے بارے میں اگر آپ آغاز فرمائیں تو بالکل آغاز سے ہی ہمیں معلومات ملنا شروع ہو جائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ ابو محمد شرف الدین مصلح ابن عبداللہ المعروف شیخ سعدی شیرازی نور اللہ مرکدہ قدس سرہ العزیز اپنے عہد کے عظیم ترین شاعر، نثر نگار اور صوفی، مبلغ، مصلح، مفکر، مدبر، نباس اور سیاح تھے۔ سبحان اللہ، خوبصورت۔ اور آپ
7ویں صدی ہجری آپ کا دور ہے. آپ کی تاریخ ولادت میں جس طرح عموماً ہمارے ہاں مورخین کا بڑی ہستیوں کے تاریخ ولادت میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، تو 6 صدی ہجری کا آخر تھا جب آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 7ویں صدی ہجری کا آخر تھا جب آپ نے پردہ فرمایا ہے. 100 سال یا بقول بعض 120 سال آپ نے عمر پائی. اللہ اکبر. 120 سال. اللہ اکبر. اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر جتنا کام کیا، جتنی ملٹی ڈائمینشنل ہستی آپ کی ہے، اور اس کے اندر آپ نے بے شمار کام کیا ہے. اصل بات اس میں ابھی جو کلام پڑھا جا رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ لکھتے تو بہت ہیں، کام تو بہت کرتے ہیں، لیکن جن کے لیے لکھا جا رہا ہے اگر ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے پھر یہ تاثیر ہوتی ہے. اور یہ تاثیر اللہ نے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں آپ کے تحریر میں رکھی. ابھی آپ نے پڑھا تھا بلغ العلا بکمالہ، تو اس کا تو چوتھا مصرع خود عطا ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایران کا شہر شیراز جہاں آپ کی ولادت ہوئی، اسی مناسبت سے آپ شیرازی کہلواتے ہیں. اور سعدی کیوں کہلواتے ہیں؟ اس کے اندر مشہور تو یہ ہے کہ آپ کے والد جس بادشاہ کے ہاں ملازم تھے اس کے نام کا ایک ٹکڑا سعد بھی تھا، جس وجہ سے آپ سعدی کہلواتے ہیں. لیکن ایک پروفیسر سید محمد محیط طباطبائی ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک تحقیقی مقالے میں ایک بڑی انوکھی اور خوبصورت بات ثابت کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا تعلق، آپ کا سلسلہ نسب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا تھا. حضرت سعد بن عبادہ ان کی اولاد سے آپ تھے، اس وجہ سے آپ سعدی کہلواتے ہیں. اور صرف آپ ہی نہیں، شیراز اور دمشق کے اندر رہنے والے اس وقت بہت سارے ایسے لوگ تھے جو حضرت سعد بن عبادہ کی اولاد سے تھے، اور وہ سعدی اس مناسبت سے کہلوایا کرتے. درست. بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑا پائیدار آغاز آپ نے فراہم کر دیا ہے. علامہ صاحب قبلہ ہمیں وقفے کی جانب بڑھنا ہے. میں سوال آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ وقفے سے آئیں تو آپ گفتگو کا آغاز فرما سکیں. شیخ سعدی کے ابتدائی حالات اور تحصیل علم ہمیں جاننا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کیسے کیسے علم کے جو مختلف مدارج ہیں وہ طے کیے ہیں. ناظرین، ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کلام لکھنے والے تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں لکھا جائے وہ خود قبول فرما لیں. تو میں ان کلمات پر وقفے کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ سکھیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو، سکھیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے کرے جس کو پیا یاد، کرے جس کو پیا یاد. ایک مختصر وقفہ ہے یہاں. جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ARYQ-TV پر. حضرت شیخ سعدی کی مبارک ذات آج ہمارا موضوع سخن ہے. سوال کیا جا چکا، جواب کا طالب علم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چے وصفت کند سعدیے نا تمام، کیا کہنے چے وصفت کند سعدیے نا تمام، علیک الصلاۃ نبی والسلام. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصلح الدین ان کو کہا جاتا ہے، مشرف الدین بھی بعض علماء نے لکھا. مصلح آپ کا نام ہے، والد کا نام عبداللہ ہے. درست. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا شیراز سے تعلق ہے، اور آپ کے پہلے استاد خود آپ کے والد گرامی ہیں. درست. بڑے درویش، ولی، عابد، زاہد، تہجد گزار، قائم اللیل اور صائم النہار. اور اصل میں باپ صفدر صاحب وہی ہوتا ہے جو آپ کا مربی بھی ہو. کیا کہنے باپ ہونے کا یہ کرائیٹیریا ہے. تو سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کو افصح المتکلمین کہا گیا، سبحان اللہ، اور استاذ المعلمین کہا گیا. سعدی شیرازی رحمہ اللہ تعالی قسام ازل نے گویا ان کی روح کو چنائی پڑھانے کے لیے تھا صفدر صاحب. بڑی بات ہے جی، واہ واہ سبحان اللہ. یہ پیدائشی معلم ہیں. بالکل صحیح. اور ایسے ہیں کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اگر کوئی ٹریبیوٹ دیں تو شاید ان کی روح خوش ہو جائے. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حافظ شیرازی مجھے یاد آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ فیض روح القدس ارباز مدد فرمایت. واہ 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 واہ. فیض روح القدس ارباز مدد فرمایت، دیگراں ہم بے کننداں چے مسیحا بھی کر.
اللہ اکبر. اگر روح القدس کا فیض آج بھی دستگیری کرے اور پشت پناہی کرے تو دوسرے بھی وہ کر سکتے ہیں جو جناب مسیحا کیا کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کے، کہنے ہیں. کیونکہ پیچھے فیض تو وہی کار فرما ہے. درست. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. اور سعدی شیرازی رحمہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں ابتدائی اپنے واقعات میں، ایک جگہ آپ نے لکھا کہ میرے والد گرامی ساتھ ساتھ تعلیم اور ساتھ ساتھ تربیت بھی فرمایا کرتے. تو ایک بار کہتے ہیں مجھے جامعہ شیراز میں رات کو لے گئے، شروع میں بھی میں بچہ تھا، تہجد کی عادت اور تربیت کے لیے. صحیح. تو رات جگایا مجھے اور کہا کہ چلو. میں اس وقت بچہ 14-15 سال کا، کیا اٹھے گا کس کیفیت، تو چلو وضو کرایا اور لے گئے. کہتے جامعہ شیراز بہت بڑی، اس وقت دارالخلافہ ایران کا شیراز تھا. درست. اور بہت مدت رہا ہے. تو کہتے ہیں جب ہم جامعہ شیراز پہنچے، اب میں والد صاحب کی انگلی پکڑی، سا رش تھا، لوگ تھے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، لیکن بہت لوگ سوئے بھی ہوئے تھے. صحیح. تو کہتے ہیں میں نے، اب بچے تھے نا تو ایفیشنسی دکھائی، تو ابا جان دیکھیں کتنے غافل لوگ ہیں، سو رہے ہیں اس وقت. ہائے ہائے ہائے. یہ تو تہجد کا اور نفل کا ٹائم ہے. اللہ. تو کہتے ہیں والد گرامی نے یوں مجھے ناگواری سے دیکھا اور فرمایا سعدی یہ جو ناگوار جملہ تم نے بولا ہے، اس سے بہتر تھا کہ تم بھی سوئے ہو. تم بھی سوئے ہوتے. کیا بات ہے. اللہ اکبر. سوئے ہوں کی غیبت کر رہے ہو. ہائے ہائے ہائے. تو وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن ان کی کیا نیکیاں، کہنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمہاری نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی. ہائے ہائے ہائے. یہ کہتے ہیں یہ بنیاد تھی اس تربیت کی جو میرے والد گرامی نے فرمائی. پھر بغداد جامعہ نظامیہ میں گئے ہیں. علامہ جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ اس وہ پرنسپل و محتمم تھے. کیا بات. اور حضور غوث اعظم کا زمانہ. کیا بات ہے. تو امام ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ جیسے استاد سے آپ نے پڑھا ہے، سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور پھر روئے زمین پہ گئے ہیں، حرمین میں، مکہ میں، مدینہ میں، شام میں، مصر میں، رشیا، ماورا النہر، سمرقند، بخارا، ہندوستان، ملتان تک سعدی پہنچ گئے. اللہ. صفدر صاحب سوچئے اتنی کیا طویل پیاس سیاحت تھی اور ہے. اللہ نے کیا ظرف دیا تھا. کیا بات ہے. اور پھر یہ بات میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس سعدی رحمۃ اللہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آج بھی یو این کی بلڈنگ پہ ہمارا بابا بیٹھا ہوا ہے نیو یارک میں. وہ کیا اپروچ ہوگی کہ براک اوباما ان کی نظم کو انگلش ٹرانسلیٹ کر کے ایران کے صدر کو گفٹ بھجوا رہا ہے کہ بنی آدم آزائے یک دیگرند کہ در آفرینش سے یک گوہر. اللہ. یہ ہیں سعدی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت سلسلہ جو ہے وہ گفتگو کا آگے بڑھا ہے. اور ہم فقیروں کا سلام ہو روح سعدی کو. آئیے مفتی صاحب سے آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کا سلسلہ. حضرت شیخ کے اسفار کا بھی ذکر کیا، تو میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید ہو جائے کہ ٹریولنگ جو ہے وہ ایک ہمیشہ سیاحت، ان سارے ہمارے جو بزرگ اور اسلاف گزرے ان کا بڑا پسندیدہ مشغلہ تھا اور اس سے بہت زیادہ حاصل کرتے تھے وہ. اس پر کچھ روشنی ڈالیے. آپ کی شخصیت کی گرومنگ جو ہے نا، وہ تو جس طرح ابھی حضرت بتا رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب صرف 12 سال کی عمر تھی جب والد صاحب کا سایہ اٹھ گیا، تو پھر والدہ جو ہیں انہوں نے کمال تربیت کی تھی. آپ خود فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میری والدہ نے تربیت کا حق ادا کیا ہے جس طرح تربیت کی جانی چاہیے. وہ حضرت علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ سیرت فرزند ہا از امہات، کیا کہنا، جوہر صدق و صفا از امہات. سبحان اللہ. تو وہ بات یہاں نظر آتی ہے. اور پھر جب آپ، اچھا شیراز اس دور میں علوم و فنون کا بہت بڑا مرکز تھا، لیکن جب آپ اپنی نوجوانی کے ایام میں جب آپ کا اشتیاق بڑھ رہا تھا تو اس وقت وہاں شکست و ریخ شروع ہو چکی تھی، بہت جنگیں. پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور بغداد آئے تو نظامیہ، جامعہ نظامیہ، بڑی بات. تو اس دور کا بہت بڑا نام تھا تشنگان علم کے لیے. تو وہاں آپ نے کیسی کیسی ہستیوں، ابھی اساتذہ کا ذکر ہوا تو اس کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بھی بیٹھتے رہے، اللہ ان سے بھی. اور یہاں ہمارے لاہور کے ایک نوجوان، ایک مصنف، انہوں نے کتاب لکھی ہے تذکرہ مصنفین درس نظامی. چونکہ حضرت شیخ سعدی جو ہیں وہ درس نظامی میں پڑھائے جا رہے ہیں اور مدتوں سے پڑھائے جا رہے ہیں، تو اتنا عرصہ جو ہے شاید بھی مطلب ٹیکسٹ میں اور سلیبس میں کسی کو سپیس ملے، یہ بھی بہت کم مثال ملتی ہے. یہ انہی کا کریڈٹ ہے. یہ انہی کا کریڈٹ. اور جتنی محبت سے وہ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، جتنی تازگی فرحت روح کو وہ آپ کی کتابیں گلستہ بوستہ بخشتی ہیں. تو انہوں نے تذکرہ مصنفین درس نظامی میں لکھا ہے کہ آپ نے بیعت حضور غوث اعظم پیران پیر سے کی.
اللہ اکبر. اور پہلا حج بھی آپ کی معیت میں کیا. یہ نئی بات ہے ہمارے بہت سارے سننے یہ والوں اس کے لیے. کتاب میں نے جب پڑھا تو میں خود حیران ہو گیا. تو اس لیے میں نے کتاب کا ریفرنس اس لیے کوٹ کیا ہے تاکہ کوئی یہ تو آپ نے ان کی معیت میں حج. ویسے آپ نے 14 پیدل حج کیے حضرت شیخ شادی شرازی رحمۃ اللہ اللہ علیہ اکبر. نے. اسی کو آپ ان کی سیاحت کے اینگل سے بھی سمجھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی آپ کو 30 سال آپ نے تحصیل علم کی ہے اور کم و بیش اختلاف کے ساتھ کسی نے کم یا کسی نے زیادہ سال بتایا 30 سال ہی آپ نے سیاحت کی ہے. اور سیاحت کے جو شہر تھے وہ گنوائے ابھی حضرت نے, تو ان میں بڑے بڑے دلچسپ واقعات. آپ سیاحت کو بھی ترقی درجات کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے. مثال کے طور پر جن دنوں صلیبی جنگیں ہو رہی تھی وہ فلسطین چلے گئے. اب جب فلسطین گئے تو وہاں سے ان کو عیسائیوں نے اریسٹ کر لیا. جب گرفتار کیا تو جو قیدی خندق کھود رہے تھے انہیں بھی خندق کھودنے پہ لگا دیا اور وہ لگ گئے. یعنی مشقت کرتے رہے. وہاں ایک کوئی مطلب ایک تاجر اچھا درد دل رکھنے والا, اس نے دیکھا کہ ہے بڑا سعادت مند نوجوان اور بڑا اس کی پیشانی سے تو اس نے 10 دینار دے کے, یہ بات کمپلیٹ کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں, بڑی ایمان افروز بات ہے. بسم اللہ. 10 دینار دے کے خریدا, گھر لائے, اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا. تو آپ کی اہلیہ ذرا مزاج کی تیز تھی, وہ تلخ باتیں کرتی رہتی تھی. ایک دن اس نے کہا کہ آپ وہی صاحب ہیں نا جن کو میرے والد 10 دینار میں خرید کے لائے ہیں؟ تو کہا ہاں جی, 10 دینار میں مجھے خرید کے لائے تھے اور پھر 100 دینار مؤجل میں آپ کو میرے ہاتھوں فروخت کر دیا. تو آپ کے اسفار کے اور بڑے دلچسپ واقعات ہیں. زندہ باد ہے. واہ واہ, یہ شادی کہہ سکتے کیا لطیف بات جو ہے اتنے خوبصورت پیرائے میں کر دی ہے. علامہ صاحب چند گھڑیاں میں مزید اجازت دیتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ حضرت شیخ کا ذکر مزید آگے بڑھائیں. کسی فرد کے کلام کی تاثیر جو ہے اس میں اس کی ذاتی سیرت اور اخلاق کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. آپ حضرت شیخ کی سیرت, اخلاق اور کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمیں ان کا منظرنامہ کچھ جھلکیاں اس کی صفدر صاحب 7 سال قید بھی ہے. جی درست ہے. یہ ابھی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہے 7 سال قید ہے. یعنی یہ الگ سے ایک موضوع ہے. طلب علم 30 سال ہے, 30 سال سیاحت ہے, 30 سال پھر زہد, عبادت و تقویٰ ہے. اور حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو آپ نے گلستان میں لکھا ہے نا باقاعدہ. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے ایک شخص رو رہا ہے اور گریہ زاری کر رہا ہے اور مناجات کر رہا ہے. اس سے بڑی سند آپ کہاں سے لائیں؟ تو کیا کہہ رہا ہے کہ اے مولا کریم, اگر میرے نامہ اعمال اس قابل نہیں, میرے اعمال اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں حشر کے دن پیش ہو سکیں, تو مجھے محشر میں نابینا اٹھانا. اللہ اکبر. تاکہ میں تیرے پیاروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکوں. اس کیفیت میں وہ غلاف کعبہ پکڑ کے رو کے گریہ ازاری کر رہے ہیں نا. تو لوگوں نے پوچھا کہ شیخ آپ کون ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں آ کے کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے نابینا اٹھانا. آپ کون ہیں؟ فرمایا میں عبد القادر جیلانی. اللہ اکبر. سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کے خزانہ معارف میں ایسے ایسے موتی ہیں صفدر صاحب. اور ایک عجیب بات یہ میں نے دیکھی, حضرت سعدی کے کلام کی جو تاثیر اور برکات ہیں, اگر ہم اس پہ ایک پورا پروگرام چاہیں تو کر سکتے ہیں. سعدی شرازی کے 2 باتیں اس وقت ذہن میں آ رہی, تازہ ہو رہی ہیں. ایک تو مفتی صاحب تذکرہ غوثیہ والے جو بزرگ ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں کہ روزانہ ہی ان کے ہاں کرامات اور ایسے واقعات. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہندو جوگی بھی آتے تھے وہاں, بڑے بڑے اور ہر ٹائپ کے لوگ, ہر مذہب کے, جن کے پاس کوئی کمالات تھے, ملنے ملانے ملاقات واقعات. تو اب وہ سید بھی تھے, بزرگ بھی, ولی بھی, خلق خدا کا بھی رجوع تھا, مریدین بھی تھے, عقیدت مند بھی, اور یہ نقش اور تعویذ اور دم یہ سلسلے بھی تھے. اب وہ ایک جوگی گھر آیا تو بچے کو دیکھیے, یہ انداز ہوتے ہیں, اپنے گھر کے بچے کو کوئی چیز بتا گیا, کوئی لفظ ایسا جو کہ ہندو مذہب کا کوئی ورد تھا, کوئی منتر تھا, کہ بیٹا اگر صبح کو کوئی سکے چاہیے ہو نا تو بابا سے نہیں مانگنے, بس آپ نے صبح یہ پڑھنا ہے تو آپ کو تکیے کے نیچے سے مل جایا کریں گے. اللہ. جاتے جاتے جیسے کوئی بچے کو کوئی تحفہ دیتا ہے, بالکل ایسے, وہ جاتے جاتے ان سید کے بچوں کو یہ تحفہ دے گیا, اپنے مذہب کا ورد دے گی. اللہ اکبر.
وہ واقعی بچوں کو وہ ملتے روز پڑھتے تو وہ خوشی سے اپنی ٹافیاں اور کینڈیز اور جو بھی اس زمانے میں تھا وہ کھاتے. حضرت نے جب دیکھا غوث علی شاہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے بچوں، کہاں سے سکے؟ کہ ابا حضور وہ جو آئے تھے نا بزرگ جوگی صاحب، فرمایا ہم اس سے بھی اگلی بات نہ بتائیں تم. ہائے ہائے ہائے، اب اگر ایک سکہ مل رہا ہے کل دو ملیں گے. سبحان اللہ کہ سبحان جی اللہ، وہ کیا؟ ماشاء اللہ. فرمایا اب صبح سے یہ پڑھنا کہ حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر بتا دیے. فارسی کے جو کریمہ سعدی ہے، کریمہ بے بخشائے برحال کہ ہستم مسیر کمندے حق. اللہ اکبر. فرمایا بس آپ نے یہ پڑھنا کرنا ہے. وہ کہتے ہم نے وہ بچے تھے نا، وہ شروع کر دیا، صبح 2 سکے ملنے. ہائے ہائے، ڈبل ہو گیا کام. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے انفاس العارفین میں کہ میرے والد صاحب حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں دنوں پڑھ رہا تھا طالب علمی میں، سبق پڑھ کے نکلا، لمبا کوچا تھا گلی میں نا، تو اشعار کا ورد شروع. یہ ہیں سعدی شرازی رحمۃ اللہ کے اشعار کا ورد شروع کر دیے. شعر پڑھ رہا ہوں ان کے، گر یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است. اگر اللہ کے اپنے یار اور دوست کے ذکر کے بغیر کچھ بھی کر رہے ہو تو عمر ضائع جا رہی. جز سر دوست ہر چے بخانی بطالت است، اور سعدی بشوئی لوہے دل از نقش غیر او. کہتے ہیں یہ پڑھ کے نا تو چوتھا مصرع بھول گیا، تیسرے پہ ورد کری جا رہا ہوں سعدی بشوئی لوہے، چوتھا یاد نہیں آ رہا مصرع، تو پریشان ہو گیا ایک دم، طبیعت پہ نا ایک کدورت سی چھا گئی اور ایک غبار سا چھا گیا کہ یہ کیا ہوا، چوتھا مصرع یاد نہیں آیا. اچانک پاس سے ایک بزرگ گزرے اور کہا کہ یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است، جو سر دوست ہر چے بخانی بطالت، سعدی بشوئی لوہے دل از نقش غیر او، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است. کہتے ہیں میں کہا جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک پریشانی سے نجات دلا دی اور مصرع یاد دلا دیا. تو کہتے ہیں میں چلتا گیا، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے گئے. تو میں نے کچھ پان تھے میرے پاس، کہنے میں نے شکریہ کے طور پہ پان پیش کیا. ان کا ہم پان نہیں کھاتے. کیا یہ وہ جو بتایا ہے اس کی قیمت دے رہے ہو؟ کہا جی قیمت نہیں، ہدیہ ہے، ہمارے ہاں یہی روایت ہے. فرمایا نہیں. کہا جی کوئی شرعی ممانعت تو نہیں پان میں، یا کوئی طریقت میں رکاوٹ تو نہیں؟ فرمایا نہیں، ہم اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں کھاتے. اچھا پھر میں چلتا ہوں. کہنے لگے میں بھی ساتھ چلتا ہوں. کہ نہیں میں اس سے بھی جلدی چلنا چاہتا ہوں. کیا کہتے جب یہ کہا قدم اٹھایا تو وہ گلی کے کونے پہ ان کا اگلا قدم تھا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اہل اللہ کی روح جلوہ گر ہوئی ہے. تو میں نے عرض کیا حضور نام تو بتاتے جائیں، میں فاتحہ ہی پیش کر دیا کروں آپ کی روح کو. تو فرمایا فقیر کو سعدی ہی کہتے. کیا کہنے ہیں، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین یہاں پر. جی ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ARYQ TV پر. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات آج ہمارا موضوع سخن ہے، اور مختصر وقت میں بہت قیمتی باتیں الحمدللہ ہمارے اسکالرز کے ذریعے آپ تک پہنچی ہیں. بہت ساری نئی باتوں کا بھی اضافہ ہوا ہے آج ہمارے علم میں. میں مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضرت شیخ کی 2 تصانیف تو بہت معروف جن کا ذکر ہم نے کر دیا، اس کے علاوہ بھی چند کتابوں کے بارے میں اشارہ کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے اور کس کس جگہ جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ بہت ساری نئی چیزوں کا اضافہ ہوا ہے. خود ہمیں بھی مطالعہ کرتے ہوئے بہت ساری نئی چیزیں ملی. ایون کے مطالعہ سے نظر سے یہ بات گزری کہ آپ نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا. اللہ اکبر. یہ کم لوگوں کو پتہ ہے. میں نے درس نظامی پڑھاتے ہوئے زندگی گزر گئی ہے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ مترجم بھی ہیں اور فارسی زبان اور پہلا ترجمہ ہے فارسی، اور پہلا ترجمہ فارسی. اللہ اور آپ کی کتاب جو ہے اس کا فرانسیسی زبان میں بھی ترجمہ ہوا. جی درست. اس طرح بھی حضرت نے UN کا حوالہ دیا ہے. اچھا دیکھیے آپ یہ ابھی شعر پڑھ رہے تھے علامہ صاحب کہ ہمارے ہاں درس نظامی میں جب اسٹوڈنٹ داخل ہوتا ہے نا کسی بھی مدرسے میں، تو پہلے دن جو درس نظامی میں آئے نا تو اس کے ہاتھ میں جو کتاب آتی ہے نا وہ کریمہ سعدی. بے شک کیا بات ہے. کریمہ سعدی اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ، یہاں سے آغاز ہوتا ہے. کریمہ بخشائے برحال، مقبولیت کے کتنے اشارے ہیں. پہلا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اور پھر آپ کی جو 2 مشہور کتابیں ہیں جن کا بھی نام لیا جا رہا تھا، ویسے تو ادب کی کوئی صنف نہیں ہے جس میں آپ نے قلم نہیں اٹھایا اور گراں قدر خدمات سر انجام نہیں. درست. تو حضرت کا چونکہ شعبہ ہے وہ جانتے ہیں بڑے بڑے مشکل، یعنی قصائد ہوں، غزلیات ہوں، ہزلیات ہوں،
اس کے اندر آپ نے ایسی نئی جدت پیدا کی، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اس کے اندر خاص طور پر کہ وہ جو اس کے پہلے اس دور کی خرافات چلی آ رہی تھی اور ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا تھا دور جاہلیت سے لے کر اس تک کہ ہر طرح آپ نے اس کو ایک اخلاقیات کا لبادہ جو پہنایا ہے، اور اس کے اندر آسان بات کے اندر ایسا میسج کنوے کرتے ہیں آپ سادہ۔ آپ گلستان کو دیکھیں، یہ گلستان بوستان پوری نظم میں ہے جی درست، اور گلستان میں نثر بھی ہے اور نظم بھی ہے، اور بوستان کے ٹھیک 1 سال بعد آپ نے گلستان لکھی ہے۔ یعنی اتنی بڑی زخیم اور اتنی بندہ ادروائز ایک کتاب کمپلیٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ گیپ لیتا ہے، اگلے سال آپ نے گلستان لکھی ہے۔ تو جو بوستان ہے اس کے اندر 4000 اشعار ہیں، اللہ اکبر، 4000 اشعار ہیں، اور اس کا ایک طویل مقدمہ ہے، پھر 8 ابواب ہیں، 1 خاتمہ ہے، اسی طرح گلستان کے 8 ابواب ہیں۔ تو اگر یہ جو پرانے ہمارے ہاں ہم کئی بار مختلف پروگرامز میں یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اب درسیات پڑھنے والے جو ہیں ان کے اندر عمل، ادب، عشق اور اپنائیت وہ نظر کیوں نہیں آتی، وہ روحانیت نظر کیوں نہیں آتی، خشکی زیادہ کیوں ہے؟ تو بیسک وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے نصاب سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور اس جیسی ہستیوں کو تصوف کی ان کتب کو نکال دیا گیا جو کرداروں کو ڈالا کرتی۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے آج ضرورت ہے کہ ان کو اسی سپرٹ کے ساتھ دوبارہ پڑھایا جائے۔ بہت خوبصورت پیغام علامہ صاحب قبلہ، وقت کی کمی ہمیں پیش نظر ہے تو مختصر وقت میں جو ہم پیش کر سکے اللہ قبول فرما لے، اور شیخ بھی ہم سے راضی ہوں کیونکہ ہم نے محبت سے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ چند لفظوں کا آج کی اس نشست کا پیغام کیا نشر کرتے ہیں آپ شیخ سعدی کے بات کہی ہے؟ یہ بھی سعدی شیرازی فرما رہے ہیں، بسم اللہ ارشاد کہتے ہیں نہ حسنش غایت دارت نہ سعدی را سخن پایا، نہ اس کے حسن کی کوئی حد ہے نہ سعدی کے بیان کی کوئی حد۔ اللہ اکبر، بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ حضرت سعدی بھی ایسے ہی دریا ہیں اور ایسا ہی حسن اللہ نے ان کو کمالات عطا کیے ہیں کہ اس کے بیان کے لیے ایک تو بہت وقت چاہیے، دوسرا مفتی صاحب جو بات فرما رہے ہیں نا وہ اخلاق و کردار، برکات و تاثیر کے علاوہ جب آپ متن سے ہی کٹ گئے، مفتی صاحب متن سے کٹنا اصل سے کٹنا ہے جی درست ہے، تو پھر آپ کٹ گئے، پھر آپ کو علم کی ہوا نہیں لگ سکتی، باقی اس کی برکات تاثیرات ہو کیا۔ اچھا سعدی شیرازی رحمہ اللہ کے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کمال یہ ہے صفدر صاحب کہ جب سے انہوں نے یہ کتابیں لکھی، اس میں دیوان سعدی بھی، کلیات سعدی بھی، یہ کریمہ بھی، یہ تراجم بھی، اور عربی کے اندر بھی بعض آپ کی کتابیں طالب علمی کے زمانے میں آپ نے لکھی ہیں، تو اللہ نے قبولیت و مقبولیت و محبوبیت گویا ان کے مقدر میں ازل سے لکھ دی تھی۔ بڑی بات ہے کہ حضرت محبوب الہی جیسا بزرگ ان کی گلستان پڑھ رہا ہو، آپ سوچئے، اللہ اکبر، اور امیر خسرو آگے دیکھ رہے ہوں، ہائے ہائے، جو خود محبوب الہی ہے، ہائے ہائے ہائے، اس سے بڑی کیا شان، اور امیر خسرو رشک کر رہے ہوں کہ میرا مرشد میری کلام کی بجائے سعدی کو پڑھ رہا ہے، شیخ کا کلام تو سعدی۔ یہ گویا جب سے لکھی تھی نا آپ کی کتابیں، رائے جو متداول ہو گئی تھی عالم اسلام سبحان اللہ، اور مدارس میں نصاب میں شامل کر دی گئی۔ حضرت محبوب الہی پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو وہ رشک سا آیا امیر خسرو کو، تو کہا کہ حضور یہ میں نے بھی سعدی کے جواب میں نا بہارستان لکھی ہے۔ دیکھیے یہ بھی ہوا ہے، بڑی بات ہے، یعنی سعدی کی گلستان نے امیر خسرو کو بہارستان لکھوائی۔ کیا کہنے، واہ تو واہ، کہا شاید میرے مرشد پر دیکھیں پڑھیں نظر ہی ڈال دیں، اب خسرو اور نظام کا جو تعلق ہے جو سمجھتے ہیں، تو جب حضرت کو پیش کی وہ قصہ مختصر بہارستان پیش کر دی کہ میرا مرشد میری بھی جی بالکل ٹھیک، آپ نے دیکھی اور شاباش فرمایا، ثنائے بدائے تراکیب بیان سب کچھ خسرو تمہارا کمال ہے، لیکن یہ جو سعدی کا گلستان ہے نا اس کی سیر کرنے والوں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد اس گلستان کی سیر کرنے اور خرام فرمانے والے جب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس لیے اس گلستان کی بہار کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ واہ واہ، سعدی کا گلستان پھر بھی گلستان ہے، اور سعدی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکرم ناظرین، پروگرام کے اختتامی لمحوں میں ہم کلام شیخ سعدی سے مستفید ہوں گے، قلب و روح کی روشنی حاصل کریں گے۔ میں صمیم قلب سے شکر گزار مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت سادہ سا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ 8 صدیوں پہلے یا اس سے زیادہ پرانے جو ہمارے بزرگ ہیں، بابے ہیں، اسلاف ہیں، ان کا ذکر ہم بار بار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایک فارسی کے شعر میں آسان کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لکھنے والے نے لکھا کہ گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نہ را،
گاہے گاہے باز خاں این قصہ اے پارینہ را تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را. سنیے گا, ہم اپنے بڑوں کے کریڈٹس کیوں بیان کرتے ہیں, ان کی کنٹریبیوشن نسل سے اگلی نسل تک پھر اگلی نسل تک کیوں پہنچاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے, کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ پرانے قصے دہرا لیا کر اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے سینے کے داغ ہمیشہ تازہ رہیں. ہمیں اپنے بڑوں کے کنٹریبیوشنز کو اگلی نسلوں تک اور اگلے پوری یوتھ تک, پوری نسل تک پہنچانا ہے. اس کا آسان طریقہ ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے. یہ سعدی صاحب کا بھی سبق دیا ہوا ہے. جی درست. کہتے ہیں نام نیک رفتگاں ضائع مکن, کیا بات ہے, تا بماند نام نیکت برقرار. سبحان اللہ. اگر اپنی بقا چاہتا ہے تو اپنے بڑوں کا ذکر کر. سبحان اللہ. تو بڑوں کا ذکر اس لیے ہے کہ ہم بھی باقی رہیں اور ہمارے بڑوں کا فیض اگلی نسلوں تک کسی طرح زینہ بزینہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہے. کلام سعدی سے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلیں گے. جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی اپنا نغمہ محبت ہمیں سناتے ہیں. آغاز میں جو کلام میں نے عرض کیا تھا, جی سرور بھائی, اس کی زمین میں پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی سبحان رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد ہو. اسی زمین میں اشعار کہے ہیں, تو یہ اسی برکت کا ایک تسلسل ہے. چند اشعار میں پیش. بسم اللہ. دل بکوے تو یا رسول اللہ, کوے تو یا رسول اللہ, دل بکوے تو یا رسول اللہ, رو بسوے تو یا رسول اللہ. قافیہ بدل دیا نا, واہ, قافیہ تبدیل کیا. ہاں بر لبے ذوالجلال والاکرام, بات ہے جناب. بر لبے ذوالجلال والاکرام, گفتگوے تو یا رسول اللہ, گفتگوے تو یا رسول اللہ. اہل دی سوئے کعبہ سجدہ کند, کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سرمائے چشم قدسیاں باشد, خاک کوے تو یا رسول اللہ, خاک کوے تو یا رسول اللہ. کاش گوید نصیر در محشر, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کاش گوید نصیر در محشر, روبروے تو یا رسول اللہ, روبروے تو یا رسول اللہ. دل بکوے تو یا رسول
رسول